अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुहर्रम उल हराम के पुरअमन बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद पर पंजाब की तमाम इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। एक्स पर अपने पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश टीम पंजाब, गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी मुहर्रम हराम का पुरअमन बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद मुमकिन हुआ। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी यौम आशूर के मौके पर पेशावर में मरकज़ी जुलूस के मुकाम गुवाहाटी का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दाम का उन्होंने जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने जुलूस के रास्तों पर किए गए इंतज़ाम का मुआयना किया और यौम आशूर के पुरअमन इनेकाद के लिए सूबे भर की ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। दिस इज़ गुड टू सी कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पेक्टिव अपने प्रोविंसेस के, वो अपनी इंतज़ामिया को जो है वो शाबाशी भी दे रहे हैं। एंड इंडीड दिस इज़ अ गुड थिंग कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यौम आशूर था वो पुरअमन तरीके से जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 ज़लज़ले आए हैं एक ही दिन के अंदर। तो बलूचिस्तान में आने वाला 5.1 शिद्दत का ज़लज़ले के बायस बारखान मूसा खेल में 90 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि दीवारें गिरने से 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल के मुताबिक ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उधर सिब्बी और इतराफ़ के इलाकों में भी सुबह 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। हुकाम के मुताबिक ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब फ़िलिपाइन के जनूबी इलाके में 3 हफ्ते बाद एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस मरतबा इनकी शिद्दत जो है वो 6.7 रिकॉर्ड की गई थी। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला 65 किलोमीटर की गहराई में था। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 हफ्ते पहले इस इलाके में ज़लज़ले से 80 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब जापान के होंशु जजीरे में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला 20 किलोमीटर की गहराई में था। तो ये पिछले अब 48 से 72 घंटे के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ये ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। इसके अलावा एक हादसा पेश आया है, उसके बारे में आपको खबर देना चाहेंगे। ये मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर एक और मुसाफिर वैन है, वो हादसे का शिकार हुई और आप फुटेज आप उसकी देख सकते हैं। उसके अंदर जो है वो बड़ी शदीद आग लग गई। वहाँ पे लोग भी आसपास आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें बताया गया है कि मुसाफिर वैन में जो है वो 18 अफराद इसके अंदर सवार थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। अलबत्ता इस आतिशज़दा वैन से जो ड्राइवर था वो मौके से वहाँ से फ़रार हो गया। इसके साथ साथ ये इसका एक और एंगल है जो ऊपर से टॉप फुटेज जो है वो बनी हुई है। इसमें भी देखा जा सकता है कि आग की शिद्दत जो है वो किस हद तक ज़्यादा है और वहाँ पे जो हाईवे पुलिस है उसके अहलकार जो हैं उस आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी हाईवेज़ के ऊपर, हमारी मोटरवेज़ के ऊपर जो है वो इवन दो बड़ा चौकस काम करती है वहाँ की पुलिस, लेकिन इसके बावजूद जो व्हीकल फिटनेस के हवाले से बहुत से मसाइल अभी भी मौजूद हैं। वो उनको सही तरह चेक नहीं किया जाता। जो ख़ास तौर पे मुसाफिर वैनें होती हैं, ओवर कैपेसिटी का जो एक मसला है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और बड़ी लीनेंसी जो है वो इस मामले के अंदर दिखाई जाती है। मैं ख़ास तौर पे मोटरवे के ऊपर जो मैं अक्सर औक़ात जब सफ़र करता हूँ तो वहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि जो बड़ी बड़ी बसेस होती हैं जिन्हें एक्चुअली सेंट्रल लेन या सबसे लेफ़्ट जो हाई जो व्हीकल्स होते हैं, जो HTVs होते हैं, वो उनको लेफ़्ट लेन में या सेंट्रल लेन में होना चाहिए, वो ओवरटेक कर रहे होते हैं सबसे राइट लेन से। मतलब ये एक बड़ी ग्रेव किस्म की वायलेशन है जो अक्सर वहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में इसके बारे में जो है वो मज़ीद विजिलेंट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी जनाब जो मंडी है उसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें कमी देखी गई है। 70 से अब $70 फ़ी बैरल से जो है वो ऑयल नीचे आ गया है और 69.17 के ऊपर जो है वो आखिरी रीडिंग रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह बरतानवी खाम तेल जो है वो भी सस्ता होकर 71.84 के ऊपर जो है अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन कल रात को जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो मज़ीद कम होंगी, तो इस मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो फ़ैसला किया कि नहीं, अभी अब कमी नहीं होगी, जबकि एक्चुअली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कम जा रही थी। हमने आपको बताया था कि पिछले वीलॉग के अंदर
کہ جو پیٹرولیم سے تعلق رکھنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی اوگرا نے جو کیلکولیشن کی ہے انہوں نے بہت زیادہ پرائسز کم کر دی ہیں، اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس مرتبہ یہ نہ ہو کہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شاید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہ ہوں، اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ کہ اس مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی ہیں. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب آپ نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ ڈرون حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 خودکش ڈرون داغے، ان میں سے ایک ڈرون ایک بڑے اور انتہائی مہنگے مال بردار جہاز کے اوپری حصے کے اوپر جا کے لگا ہے، جس سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم وہ اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے بقیہ 3 خودکش ڈرونز کو امریکی افواج نے فضا میں ہی مار گرایا. واضح طور پر یہ ہماری جنگ بندی معاہدے کی ایک احمقانہ خلاف ورزی ہے. یاد رہے کہ عمان کے قریب آپ نے ہرمز میں ایک سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز کو جو ہے وہ ڈرون حملے میں نقصان پہنچا تھا. تمام حملہ البتہ محفوظ رہا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. حملے کے بعد اگرچہ کچھ تجارتی جہازوں نے احتیاطاً اپنی نقل و حرکت محدود کر دی، لیکن بعد میں بحری ٹریفک بتدریج آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی غالباً 1 یا 2 دن پہلے کہ جناب امریکہ اور ایران کی پاسداران انقلاب جو ہے ان میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا چینل جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو پاسداران انقلاب نے جناب اس کی سختی سے تردید کر دی ہے. ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپ نے ہرمز میں امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے کی خبر جھوٹ ہے. ترجمان پاسداران انقلاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز ایران کی حدود ہے، امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جانب عمان نے یورپی حکام کو بتایا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رقم دینا پڑ سکتی ہے. یعنی جو پوائنٹ آف ویو ایکچولی ایران کا ہے، عمان بھی جو ہے وہ اس سے کافی حد تک ایگری کرنا چاہ رہا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عمانی حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک نہیں لے جایا جا سکتا، اور آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. عمانی حکام نے کہا کہ وہ بین الاقوامی سمندری قوانین کی ہمیشہ پابندی کریں گے، لیکن آپ نے ہرمز کو آلودگی سے پاک رکھنے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کی خدمات کے لیے کچھ فیس جو ہے وہ وصول کی جا سکتی ہے. دوسری جانب قطر کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے مکس قسم کے جو ہے وہ سگنلز آ رہے ہیں، اور قطر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر طے کرے گا کہ سمندری راستوں میں جہاز رانی کیسے کی جائے اور اس پر آنے والا خرچہ جو ہے وہ کیسے پورا کیا جا سکے. لیکن دوسری جانب خلیج تعاون کونسل کے ایک بیان کے اوپر بھی اس نے دستخط کیے ہیں، جس میں آپ نے ہرمز کے اوپر کسی بھی قسم کا ٹول جو ہے وہ لینے سے انکار کیا گیا ہے یا اسے منع کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ سگنیٹری ہے قطر. جو قطر کی جانب سے فی الحال اس معاملے پہ مکس سگنلز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کل متحدہ عرب امارات کا بیسکلی جو ایک ممکنہ میزائل خطرے کا الرٹ سسٹم ہے جو موبائل فونز کے اوپر وہاں کے رہائشیوں کے لیے آتا ہے، تو وہاں سے یہ الرٹ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جاری کیا گیا، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب وہاں کے جو شہری ہیں وہ ذرا احتیاط برتیں کیونکہ ایک میزائل الرٹ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے 10 منٹ کے بعد ہی جو ہے ایک اور الرٹ آیا، اور اس میں کہا گیا کہ جو پہلے والا الرٹ ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے. تو بعد میں نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے متحدہ عرب امارات کی، اس نے کہا کہ ارلی وارننگ سسٹم میں تکنیکی خرابی دور کر لی گئی ہے. کمیونٹی کے تعاون اور افہام و تفہیم کے لیے آپ کا شکریہ. تو یعنی ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ جو کچھ بھی جاری ہوا یہ غلطی سے الرٹ جاری ہوا تھا، ایز سچ کوئی میزائل تھریٹ موجود نہیں تھا. دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی کے اور مفاہمت سے متعلق طے شدہ شرائط پر مکمل عمل درآمد خطے میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جانا چاہیے. بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری بھی انتہائی ضروری ہے. تو ایک اچھی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان جو ہے یہ ٹیلی فونک رابطہ آپس میں ہوا ہے. ان دونوں کے درمیان کشیدگی ایکچولی کافی زیادہ، میرے خیال میں 50% سے زیادہ حملے خلیج کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر جو ہے ایران کی جانب سے جو کیے گئے تھے دے ور فوکسڈ آن متحدہ عرب امارات، تو UAE. تو اس کا مطلب ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کم از کم ان دونوں کے درمیان بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں، جن میں مزید 7 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں. عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں ہونے والے تازہ اسرائیلی حملے میں 7 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق جو ہے وہ حزب اللہ سے بتایا جاتا ہے.
لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جناب معاہدے کے فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن میں لبنان، اسرائیل اور امریکہ نے ایک سہ افریقی فریم ورک معاہدے کے اوپر یہ دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کے دونوں درینہ حریف ممالک کے درمیان معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اب ذرا بھارت کے اندر آ جاتے ہیں، جہاں پہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کے اوپر جو ہے بڑی سخت مرچیں لگتی ہیں۔ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2-3 مطلب مختلف اینٹیز ہیں، ایک اسرائیل، ایک بھارت اور تیسرا مخصوص لونڈے لپاڑے، ان کو بہت زیادہ مطلب آگ لگتی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک بھارتی صحافی ہے آدتیہ راج کول، جس نے، آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا مشہور زمانہ ایک را کا فرنٹ فیس ہے، اور اس نے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک فیک لیٹر جو ہے وہ جاری کروایا تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ جا رہا تھا اور جاری کیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے ایکچولی یہ ویلاگ کیا تھا جس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا تھا۔ اتنا وہ بیوقوف اور گدھا ہے کہ جب فیک لیٹر وہ جاری کر رہا ہے تو اس لیٹر کے سب سے آخر میں جو ہے پاکستان زندہ باد لکھنے کے بجائے پاکستان زندہ باد لکھا ہوا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے یہ گدھے جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد، یا زندہ باد، ایون بھارت زندہ باد بھی نہیں بول سکتے، یہ زندہ باد بولتے ہیں۔ تو اس نے وہ فیک لیٹر جاری کیا تھا، اور اس کی اچھی خاصی مٹی پلید ہوئی تھی وہاں پہ اس وقت کہ یہ فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے ایک قسم کا، یہ ان کا لونڈا لپاڑا ہے یہ را کا لونڈا لپاڑا ہے۔ تو آپ نے مختلف لونڈے لپاڑے، سیاسی جماعتوں کے لونڈے لپاڑے تو دیکھے ہوں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لونڈے لپاڑے بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہاں کا بھارتی لونڈا لپاڑا ہے یہ۔ تو اس نے کل کیا ٹویٹ کیا، کہتا ہے جی پاکستان، یہ بیسکلی وہ جو خبر آئی تھی نا، جو خبر تو نہیں تھی، مطلب وہ ایک برازیلین صحافی نے جو ماریو نوفیل کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ جناب یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بیسکلی جو سمٹ ہوا تھا اس میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کے قتل کا پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے بعد سٹوری میں اس نے یہ بیان کیا تھا کہ جناب، اور اس کے بعد پاکستانی ISI کو جب پتہ لگا تھا تو پھر ان کی جانب سے ایک سگنل دیا گیا تھا، میسیج دیا گیا تھا ایک تیسرے ملک کے ذریعے اسرائیل کو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ میں نے اس خبر کے اوپر، یہ آپ کے سامنے تھمبنیل ہے، میں نے پورا فیکٹ چیک کیا تھا، یہ ویڈیو آپ جا کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ٹائم لائن پہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایبسلیوٹلی ربش سٹوری، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ ایمی فضول قسم کی ہوا میں جو ہے اس نے اڑائی ہے۔ اب آدتیہ راج کول جو ہے وہ ہوا کیا ہے کہ سٹوری یہ آئی ہے، اور ادھر انڈین میڈیا گدھوں کی طرح جو ہے وہ پورے کے پورے اس سٹوری کے اوپر چل پڑا۔ ویسے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور کنسپیریسی تھیوری بھی آئی ہے، میں ذرا اس کے بارے میں بھی اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ بیسکلی انڈین میڈیا دھڑا دھڑ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو اس نے شروع کر دی۔ آدتیہ راج کول دوبارہ را کا لونڈا لپاڑا، اس نے بیٹھ کے ٹویٹ کیا، اس نے کہا پاکستان ISI info ops through a foreign actor planted a story about Israel Mossad planning to kill Asim Munir in Switzerland. This is as part of Munir's global PR op. Mossad honestly has better things to do than waste bullets on a nobody who can't even be a threat to Israel. Yet sad to see Indian media get carried away and report this story without any authentic evidence, proof or documentation. Just a nobody blabbering away things in an interview as a fiction story. When will Indian media stop getting used by such foreign intel or info ops? تو بیسکلی اس کو آگ اس بات پہ، پہلی بات تو اس بات پہ لگی ہوئی تھی کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کیوں یہ سارا ڈسکس کر رہا ہے اور یہ بلا وجہ کی ایک سٹوری کو جو ہے اتنا کیوں ہائپ دے رہا ہے، اس لیے کیونکہ تم لوگ گٹر ہو، اور تم لوگوں کی رپورٹنگ جو ہے وہ ہم نے پچھلے سال دیکھ لی تھی جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ تو لاہور کے جو بندرگاہ ہے تم نے اس کے اوپر حملہ کرا دیا تھا گدو، جہاں پہ سمندر نہیں ہے اس کی بندرگاہ پہ تم لوگوں نے حملہ کرا دیا تھا، یہ تم لوگوں کا حال ہے، جس میں وہ تم لوگوں کا ایک میجر گورو واریہ جو ہے اس نے کراچی میں حملہ کروا دیا تھا، مطلب وہ اتنا بڑا گدھا ہے، تو یہ تو تم لوگوں کا حال ہے، یہ تم لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے۔ تو اسی لیے ایک گھٹیا اور بوگس قسم کی سٹوری کے اوپر جو ہے تمہاری وہاں پہ ٹرانسمیشنز اس وقت چل رہی ہیں انڈیا کے اندر، جس میں ہم خود کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس سٹوری کا کوئی سر پیر ہوتا تو یہ تو ایکچولی پاکستانی میڈیا میں اور اٹھائی جانی چاہیے تھی، ہم ایکچولی اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ بکواس ہے، اٹس ربش، اس میں کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو لیکن یہ مطلب خود بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سٹوری پلانٹ کروائی گئی ہے، کہتا ہے جی ISI نے بیٹھ کے پلانٹ کروائی ہے، بے وقوف ہو، پاکستانی جرنلسٹ خود اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو سر پیر دیکھا، جو تم لوگوں نے دیکھا جناب مودی جو ہے، مودی کو کسی بات کی بھی فیور ہو گئی تم لوگ زبان نکال کے اس کے سامنے پہنچ جاتے ہو، ہمارے یہاں پہ اس طرح نہیں ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے وہ غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس کو تم نے کہا کہ جناب کہ جی مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہ وہ اسرائیل کے لیے کیا تھریٹ ہونی ہے، تو تھریٹ تو بیٹا وہ تم لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے فرینکلی اسپیکنگ، اور پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف ہوگا وہ تم لوگوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہوگا۔ تو اور جتنا کو تم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہو، یہ تو اور کچھ نہیں، تو جا کے میجر گورو واریہ جو ہے اس کی ویلاگس دیکھ لو جا کے، وہ سارا وقت گھومتے ہی صرف اس چیز کے ارد گرد رہے ہیں
کہ جناب جو فیلڈ مارشل آصم منیر ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے وہ کتنی بڑی تھریٹ ہے. تو ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف ہوگا, بھارت جو ہے اس کی ٹانگیں کانپیں گی اس کا نام سن کے. اچھی بات ہے یہ. اور اگلی دفعہ دوبارہ کوشش کرنا, دوبارہ تم لوگوں کا وہی حال ہوگا جو 2025 کے اندر ہوا تھا. تو اپنے لونڈے لپاڑے ذہن سے جو ہے وہ باہر نکلو. ان لوگوں کا علاج ہمیں اچھی طرح پاکستان میں تو کرنا آتا ہے, تم لوگوں کا بھی جو ہے وہ ٹھوک بجا کے علاج جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ امریکی حکام کی تحویل سے جناب رہا ہونے والے ایرانی ٹینکر عملے کے 22 افراد جو ہے وہ کراچی میں ایرانی قونصل خانے کے حوالے کر دیے گئے ہیں. وزیر خارجہ سعد ڈار نے بیان میں کہا کہ امریکی حکام کی تحویل سے رہا 22 ایرانی شہری کراچی پہنچ گئے ہیں. ایرانی شہریوں کو وطن واپسی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. پاکستان اور ایران کے سفارتی مشنز کے تعاون سے وطن واپسی کے انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی. اداکارہ مومنہ اقبال نے جو ہے وہ ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس جو ہے وہ معروف مذہبی جو ایک شخصیت ہیں ناصر مدنی صاحب, ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا. اور اس کے اوپر بیسکلی اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کا وہ جو ایک معاملہ ہے, اسی کے تناظر میں جو ہے وہ علامہ ناصر مدنی نے جو ہے وہ ایک تقریر کی تھی, اور اس میں انہیں مومنہ اقبال کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان پہ سنگین الزامات عائد کیے تھے, اور تنازع کا ذمہ دار بھی انہیں ہی ٹھہرایا تھا. اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے قانونی چارجوئی کا جو ہے وہ عندیہ دیا گیا, ان کو نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا, اور 17 جون کو اپنی لیگل ٹیم کی وساطت سے 17 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا. اس کے بعد حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. ناصر مدنی صاحب نے جو ہے ایک اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مومنہ اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری کسی بھی بات سے آپ یا آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس پہ غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. اور ناصر مدنی کی معافی اور معذرت کے بیان کے بعد ابھی تک اداکارہ کا البتہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ریاکشن نہیں آیا کہ انہوں نے معافی کو قبول کیا یا نہیں, لیکن یہ معافی جو ہے وہ ناصر مدنی صاحب نے اب مانگ لی ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا میں جناب حکومت کی جانب سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور مشہور اپلیکیشنز یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے بچوں کے مجموعی طور پر 47 لاکھ سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. یہ ایک نئی ایک فلسفی ہے جو مختلف ملکوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ ان ایپس کا استعمال جو ہے وہ بند کیا جائے. اب میں خود ایکچولی ایسے کئی چینلز کو جانتا ہوں جو چلتے ہی بچوں کی ویورشپ کے اوپر ہیں. اچھا, وہ ہمارے یہاں بھی ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے, بزی رکھنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچے 2 3 4 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے والدین جو ہے وہ ایک ویڈیو لگا دیتے ہیں, اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں, اور وہ لوپ میں وہی ویڈیو دیکھی جا رہا ہے. اور بچے کو کھانا کھلانا ہو تو وہ ویڈیو لگا دو, اس کو چپ کرانا ہو وہ ویڈیو لگا دو, آپ مہمان آئے گھر پہ بچے کے ہاتھ میں یہ فون پکڑا دو وہ ویڈیو لگا دو. اور اس مصیبت نے جو ہے وہ اچھے خاصے پرابلمس جو ہیں وہ بچوں کے لیے کریٹ کرتی ہیں. میں مطلب چند ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو ایکچولی اسپیچ کی پرابلمس بھی ہوئی ہیں, بیکاز وہ ماں باپ ان سے گفتگو کرنے کے بجائے یا ان کی ڈسکشن ہونے کے بجائے دے آر مور فوکسڈ آن ایکچولی واچنگ دا اسکرین. تو برائے مہربانی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی صرف مینٹل ہیلتھ نہیں بلکہ فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے, ان کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیے. میں بڑا ہی اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا. انہوں نے کوئی بھی گیم کھلائیں, ارریسپیکٹو کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, ہاکی ہو, اینی تھنگ, بس ان کو کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھلائیں. اور شروع مطلب 4-5 سال کی عمر سے ہی جو ہے اس کو اس گیم کے اندر ڈال دیں, ہلکا پھلکا آہستہ 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 جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما جو ہے وہ ہوتی رہے گی. میں یوٹیوب کے اوپر جہاں پہ بات کر رہا ہوں, ہمیں ایک ریسنٹلی پچھلے 2 مہینے کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی تھیں ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, یوٹیوب کے حوالے سے, کہ جناب میرے نام کے میرے تصویریں لگا کے جو ہے وہ یوٹیوب چینلز جو ہیں لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے ہی کانٹینٹ کاپی کرتے ہیں, اور ہمارے ہی کانٹینٹ کاپی کر کے جو ہے وہ اپنے چینلز جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. اب ہم نے اس میں سے کئی چینلز اڑا دیے ہیں, مطلب ان کو رپورٹ کیا ہے ہم نے, ان کو اڑا دیا ہے, لیکن دے جسٹ کیپ آن پراپنگ اپ اگین اینڈ اگین. ان میں سے کئی جو ہیں اس کے بعد میں معافیاں بھی مانگتے ہیں, ہمیں ای میلز بھی بھیجتے ہیں کہ جناب معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, بس وہ ہمیں بڑا, کبھی وہ انہوں نے نام لکھا ہوتا ہے منصور علی خان فینس, کسی نے لکھا ہوتا ہے منصور علی خان نیوز, میری تصویر استعمال کی ہوتی ہے. اچھا, اب میں اس کو باقاعدہ طور پہ میں اعلان یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے تو یہ ایکشن لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور آبویسلی ان کو اسٹرائکس بھی جاتی تھیں, ان کے چینلز بھی جو ہیں وہ بند ہوتے تھے. اب اس کے اوپر میں قانونی چارہ جو ہے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں, اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ NCCI کے اندر اب رپورٹ کروں گا. تو برائے مہربانی کل کو اگر آپ کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے کانٹینٹ کو جو ہے وہ کاپی کیا ہے اور اپنے چینلز بنائے ہیں اس ہمارے نام کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس میں ایک تو کانٹینٹ کاپی ہو رہا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, دوسری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو تھمبنیلز بنائے جاتے ہیں. میں نے ایک تھمبنیل دیکھا
اسی طرح کسی لونڈے لپاڑے نے بنایا ہوا تھا میرے نام کی مطلب چینل بنایا ہوا تھا, میری تصویر بھی وہاں پہ لگائی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر بڑی عجیب بات لکھی, علیمہ خان نے خودکشی کر لی. مطلب یہ اس کے تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا تھا, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں نے کبھی اس قسم کی بات کی ہے نہ کچھ, لیکن صرف ویڈیو کی ویورشپ حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ اس قسم کے تھمبنیلز بنا دیتے ہیں. تو اور وہ بیسکلی اندر کانٹینٹ میرا ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ جو ہیں اس کے بعد مجھے کہتے ہیں بھائی جان یہ خبر آپ کی ہے, یہ آپ نے کب دی ہے. میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, صرف اندر کانٹینٹ کچھ اور ہوتا ہے, صرف تھمبنیل جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. سو ناؤ آئی ایم ایکچولی کیٹیگورکلی اناؤنسنگ دس کہ اب کے بعد ہم نے آج سے یہ سلسلہ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے نام کے کوئی چینلز کھولے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو خود ہی بند کر دیجئے, بیکاز اب ہم NCCI کے ذریعے جو ہے آپ کے اگینسٹ قانونی چارہ جوئی کریں گے. اس میں پھر جو بھی قانونی سزائیں اگر ہوتی ہیں بھائی, پھر اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں, بیکاز اٹ از اے کاپی رائٹ وائلیشن. اور میرے نام سے جو ہے وہ بلا وجہ کے اس طرح کے 2 نمبر قسم کے پیجز بنانا, دس از ناٹ کریکٹ. اینڈ بی اٹ فیس بک اور بی اٹ یوٹیوب, I will be reporting this directly to the NCCI. یہ میں بڑا آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ذرا کھیل کے میدان سے 2 خبریں ایکچولی شامل کرنا چاہوں گا. ایک تو بھارت کو جناب بڑی شاکنگ قسم کی شکست ہوئی ہے آئرلینڈ کے ہاتھوں کرکٹ کے اندر, جہاں پہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ آئرلینڈ نے جو ہے وہ جیت حاصل کی ہے. میچ میں آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز بنائے, بھارتی ٹیم جو ہے صرف 148 رنز کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی. اور ہاکی کے اندر جناب پاکستان کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے بھارت کے خلاف. پرو ہاکی لیگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان بھارت سے 7-1 سے ہارا ہے ہاکی کے اندر. مطلب بڑی ہی عبرتناک قسم کی شکست ہے. اب تک 15 میچز جو ہے وہ پرو ہاکی لیگ کے اندر پاکستان جو ہے وہ کھیل چکا ہے. 15 کے 15 میچز جو ہے وہ پاکستان ہارا ہے, اور اب آخری میچ اس کا جو ہے وہ انگلینڈ سے ہونے جا رہا ہے. حالات ادھر بھی پتلے ہی لگتے ہیں. تو بڑا سویر جو ہے وہ ہاکی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور پرانے فارمولوں سے جو ہے نکلنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اپنے بچوں کو جو ہے برائے مہربانی اسپورٹس کی طرف لے کر آئیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہاکی کا ٹیلنٹ پول جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے. مطلب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا جاننے والا ہوتا تھا جس کا بچہ جو ہے وہ ہاکی کھیلتا تھا. میں فرینکلی بتا سکتا ہوں, میں خود ایک سپورٹس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میں خود سپورٹس مین رہا ہوں, میرا بھائی سپورٹس مین رہا ہے, میرے والد صاحب سپورٹس مین رہے, میرا بیٹا سپورٹس مین ہے. اور جب میں سپورٹس مین کہتا ہوں میں بات کروں پروفیشنل سپورٹس مین, یہ صرف شغل میلے والے سپورٹس مین نہیں, مطلب پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول, نیشنل لیول کے ہم لوگ کمپٹیشنز لڑتے آئے ہیں, تو ہماری سپورٹس فیملی ہے. میرا کوئی جاننے والا ہاکی نہیں کھیل رہا, میرا کوئی بھی جاننے والا جسے میں کہہ سکوں یار میرا دوست ہے یا میرا فیملی فرینڈ ہو, اس کا بچہ ہو, کوئی بھی ہاکی نہیں کھیل رہا. سو یہ بیسکلی ایک شرنکنگ جو پول ہے پلیئرس کا, جی یہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ٹیلنٹ پول جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہاکی کا معیار بھی جو ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.